subscribe to our channel and press the bell icon. सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू क्वेश्चन आंसर SCERT क्वेश्चन बैंक नज़्म के सवालात के जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 2 के इसका पहला हिस्सा लेकर आए हैं। 3 नज़में हमद, बाग़ नखला के मुसाफिर पर सलाम और ज़मीन करबो बला, ये तीनों नज़मों के सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ करेंगे। याद रखिए सवाल नंबर 2 का अलिफ की सरगर्मियाँ दरसी किताब की नज़मों, सवाल नंबर 2 के बे की सरगर्मियाँ गज़लों और सवाल नंबर 2 जीम की सरगर्मियाँ रुबायात या क़ितात पर मुबनी है। अब हम इसमें से सवाल नंबर 2 की जो बे है दरसी गज़ल की सरगर्मियाँ ये कर चुके हैं। हम सवाल नंबर 2 के अलिफ यानी दरसी नज़म के अलिफ के 3 नज़मों की सरगर्मियाँ करेंगे और उसके बाद में अगले वीडियो में हम रुबाई और ख़ितात की भी सरगर्मियाँ करेंगे। इसमें से पहली सरगर्मी तफ़हीम पर मुबनी सरगर्मी होती है 2 नंबर के लिए, दूसरी सरगर्मी भी तफ़हीम पर मुबनी सरगर्मी है 2 नंबर के लिए और तीसरी सरगर्मी इस्तेहसान कलाम पर मुबनी सरगर्मी होती है 2 नंबर के लिए। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का जीम ख़िता रुबाई के लिए। ये सरगर्मी में 2 सरगर्मियाँ आती हैं। पहली है तफ़हीम पर मुबनी सरगर्मी 2 नंबर के लिए, दूसरी ज़ाती राय की सरगर्मी 2 नंबर के लिए। इस तरह सवाल नंबर 2 के अलिफ, बे और जीम में 6, 6 और 4 कुल 16 नंबरात की सरगर्मियाँ होंगी। सरगर्मी 1 और 2 मतन की तफ़हीम और इतलाक़ पर मुबनी होंगी। सरगर्मी 3 इस्तेहसान कलाम के किसी एक जुज़ पर मुबनी सरगर्मी होगी। इसमें नज़्म के मौज़ू, इक़दार, ज़बान की खूबियों, अंदाज़ बयां की खसूसियात पर मुबनी सरगर्मी होगी। सवाल नंबर 2 का अलिफ और सवाल नंबर 2 का बे दोनों की नोयत यकसां है लेकिन दोनों की सिन्फ़ अलग है, इसलिए दोनों के सवालिया सेट अलग होंगे। इसलिए सेट की सरगर्मियाँ सिर्फ सवाल नंबर 2 अलिफ के लिए मखसूस है। सवाल नंबर 2 बे के लिए सवालिया सेट 4 की सरगर्मियाँ अलग दी जाएगी। पहली सरगर्मी है चौकोन मुकम्मल कीजिए। अपने महवर पे गर्दिश में शम्स व क़मर, चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। रात और दिन पिरोए हुए मोती की तरह, ज़ुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। यानी यहाँ जवाबात हमने डायरेक्टली दिए गए हैं। इक़्तिबास नंबर 1 दरसी किताब का सफ़ा नंबर 59, रह गुज़र कोई हो और वसीला तू है। इसमें दूसरी सरगर्मी है सरगर्मी दूसरी, नज़्म से सनत तज़ाद का शेर नक़ल कीजिए और मुतज़ाद अल्फाज को ख़त कशीदा कीजिए 2 नंबरात के लिए। सरगर्मी 3 साइंस की रोशनी में इन मिसरों की वजाहत करें, ये भी 2 नंबरात के लिए है। पहला है अपने महवर पे हैं गर्दिश में गरखान शम्स व क़मर, रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह। नज़्म से सनत तज़ाद के अशार नक़ल कीजिए और मुतज़ाद अल्फाज को ख़त कशीदा कीजिए। इसका जवाब है सनत तज़ाद का शेर, रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, ज़ुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। रात और दिन ये मुतज़ाद अल्फाज है। तीसरे का जवाब है साइंसी तहक़ीक़ और नज़रिए के मुताबिक चाँद और सूरज अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सूरज अपने महवर पर गर्दिश करता है जबकि दूसरे सैयारे अपने महवर के अलावा अपने मदार पर यानी अपने मुक़र्ररा रास्ते पर हरकत करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द हरकत करता है। ये निज़ाम खालिक़ कायनात का बनाया हुआ है, इसमें किसी शक व शुबो की गुंजाइश नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ, दर्ज झैल नज़्म के इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी है रवा खाका मुकम्मल कीजिए 2 नंबरात के लिए। सुबह सादिक की सफ़ेदी खुदा की अज़मत का निशान, यानी जवाब यहाँ पर लाल रंग से दिए गए हैं, खुदा की अज़मत का निशान। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा, तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है न सानी कोई यकता तू है।
اقتباس نمبر 2 درسی کتاب کا صفحہ نمبر 61، صبح صادق سمایا تو ہے۔ سرگرمی دوسری ہے نظم میں شاعر نے اللہ کی کن صفات کا ذکر کیا ہے، 2 نمبر۔ سرگرمی تیسری ہے درج ذیل شعر کی وضاحت اس طرح کیجئے کہ اس کا معنوی حسن اجاگر ہو جائے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ دوسرے کا جواب ہے دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی توجہ اور اطاعت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، صدقے دل سے پکارنے پر وہ مصیبت کے ماروں کی مدد فرماتا ہے، حق کو تلاش کرنے والی آنکھ کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے، غم زدوں کے دلوں کو امید اور یقین کی دولت عطا کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے کائنات کی ہر شے پر قدرت و اختیار حاصل ہے۔ تیسرے کا جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر جب میں باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شے میں اس کی جھلک اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دوسری نظم ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، یہ اس کا پہلا اقتباس ہے۔ تیسرا سوال ہے الف یہاں پر روا خا کا مکمل کرنا ہے۔ درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پہلا ہے روا خا کا مکمل کیجئے۔ پہلا ہے اندھیروں میں، اس کا جواب ہے اجالے، بانٹنے نکلے تو اس کا جواب ہے مسموم، آندھیوں نے آ گھیرا، لوگوں نے انہیں مجنون و کاہن کہا لیکن وہ تشکیک و گمان وہ وہم سے آزاد تھے۔ اب اس میں جوابات دیے گئے ہیں مجنون، کاہن، تشکیک و گمان و وہم۔ دوسرا ہے مسموم آندھیوں کے ارادے لکھیے، پہلا اور دوسرا۔ تیسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف والوں کو دین کی دعوت دینے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات درپیش آئے مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مسموم آندھیوں کے ارادے، اس کا جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، چاروں طرف مخالفتوں کی آندھیاں چلنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ایک دوسرے کے کان بھرنے لگے، بدگمانی پھیلانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جانے لگا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ تیسرے کا جواب ہے اس نظم میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں طائف گئے تھے۔ آپ وہاں کے مشرکین و کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدتمیز اور گستاخ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے رہے، سنگ باری کرتے رہے، چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت اور سنگ باری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے۔ پتھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستے ہوئے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھر گئے۔ ان کے سب و شتم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے دور ایک باغ نخلا میں آرام فرما ہوئے۔ تب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اجازت طلب کی کہ حکم ہو تو ان پہاڑوں کو اس بستی پر الٹ دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ممکن ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لے آئے۔
بے ہے درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ستون الف اور ستون بے کے درمیان مناسب جوڑیاں لگائیے۔ لوگ، اس کا جواب ہے پتھر ہو گئے جس میں اتھر نے زخم کھائے، خون کی سرخی سے صحرا جل اٹھا، نالے نے گرد و خدر خون سے بھر گئے۔ دوسرا ہے منظوم اقتباس کے آخر میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے، لکھیے۔ تیسرا تشریح کیجیے۔ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ شاعر نے جو مانگی ہے وہ دعا اس نظم کی تمہید پرکشش اور متاثر کن ہے۔ شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں دعوت حق اور اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے۔ نظم کا اختتام درود و سلام پر کیا گیا ہے اور بعد سلام شاعر نے دعا مانگی ہے، خواہش کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات اور فرمودات کی روشنی اس کے شہر ظلمت کو ضیاء بار کرتی رہے۔ تیسرے کا جواب ہے طائف سے باہر قریب کے ایک باغ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اس باغ کا نام نخلا تھا۔ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے روکا کہ کیا عجب آج نہیں تو کل ان کی اولادیں اللہ پر ایمان لے آئیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق عظیم کا زبردست مظاہرہ تھا۔ آخر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ سرگرمی الف درج ذیل درسی نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ زمین کرب و بلا کے پہلا اقتباس ہے۔ کیا صدق نے انکار، اصلاح جنگ کے انبار، سجنے لگے ہتھیار، مقابل ہوا آمادہ پیکار، یعنی یہاں پر خافیوں سے خاکہ مکمل کرنا تھا۔ اقتباس کی نظم کی صنف پہچان کر تعریف لکھیے 2 نمبر۔ تیسرا اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجیے 2 نمبر۔ نظم کی صنف کا نام لکھ کر اس کی تعریف لکھیے۔ اس کا جواب ہے صنف کا نام ہے کربلائی مرثیہ۔ تعریف وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے۔ تیسرا پسندیدہ بند جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اصلاح جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اب اس کی تشریح دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید کے سپاہی اپنے جسموں پر آلات حرب سجا کر میدان میں اتر آئے۔ میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے ہتھیار دکھائی دینے لگے۔ باطل حق کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ ظالم وہ جابر تھے، بے حس وہ مردہ ضمیر تھے، ان کے دل رحم سے عاری تھے۔ اہل ایمان طاقت و تعداد کے لحاظ سے باطل کے مقابلے میں تھوڑے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا جوش و خروش تھا۔ وہ صبر و تحمل کے ساتھ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے اور مورخ وقت حق و باطل کی تفصیلات تاریخ کے اوراق میں رقم کرتا رہا۔ اس بند میں حق و باطل کے مابین تصادم کی منظر کشی کی گئی ہے اور تاریخ انسانی کے ایک دردناک سانحے کو قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حق پرستوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ثابت ہوگا، اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ سرگرمی دوسری ہے الف درج ذیل درسی نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے
دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تیسرے بند کے خافیے، دیدہ وروں نے آشفتہ سروں نے، روشن گہروں نے ہم سفروں نے۔ دوسرا سوال ہے، اس زمین کو زمین کرب و بلا کیوں کہا گیا ہے؟ 2 نمبر۔ تیسرا سوال ہے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے ہر میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مندرجہ زبالہ شعر کی صنعت پہچان کر تعریف لکھیے۔ دوسرے کا جواب ہے، مورکہ کربلا دریائے فرات کے کنارے پیش آیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ یہاں پہنچے تو انہیں یہ جگہ شناسا محسوس ہوئی اور یہیں خیمہ زن ہو گئے۔ دریا کے کنارے خیمے لگائے گئے، لیکن دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور دشمن نے دریا سے پانی لینے پر روک لگا دی۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دریا کے قریب ہوتے ہوئے بھی پیاسے تھے، ان کی پیاس پر دریا بھی قربان تھا۔ تیسرے کا جواب ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے تو انہیں محسوس ہوا گویا وہ اس جگہ سے آشنا ہے، وہاں سے آگے بڑھنے کو جینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کا نام پوچھا تو آواز آئی کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں کی خاک میں خاک شفا ہے جو انسان کو معراج عطا کرتی ہے۔ شاعر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بتلایا ہے کہ دکھ درد اور مصیبتوں سے گزر کر ہی انسان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔